बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं स्टोर पे काम करने वाले लड़कों से शर्मिंदा था, मगर उन लोगों ने मुझे खुले दिल से अपना दोस्त मान लिया। उन सब ने मेरा दुख बांटा। वो भी मेरी तरह ही मालिकन का शिकार हुए थे। मालिकन का एक असूल था, वो बगैर किसी वजह के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो कानून बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने कभी जल्दबाजी में ऐसी गलती नहीं की थी कि किसी मुश्किल में फंस जाती। वो लड़कों के गलती करने का इंतज़ार करती थी और गलती हो जाने पर सबूत महफूज कर लिया करती थी। मेरी तरह वो लड़के भी छोटे मोटे जुर्म की वजह से मालिकन के सामने बेबस थे। मैं जानता था कि अब चाहे मैं 100 दिनार मालिकन को दे भी देता तो वो कभी मुझसे वो 100 दिनार वापस ना लेती। उसने चोरी की, वो वीडियो अपने पास महफूज की हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैंने जो अंगूठी चुराई थी वो एक आम और 100 दिनार की अंगूठी थी। मालिकन की मर्जी थी, वो उस अंगूठी की कीमत बढ़ाकर बता सकती थी। और अब तो मेरा इतना बड़ा जुर्म है उसके पास महफूज था। मैं उस नशे के ज़ेरे असर मालिकन के साथ उस फ्लैट में जो कुछ कर चुका था, इसके बाद मैं जानता था कि अगर पुलिस को वो वीडियो दिखाई जाती तो मैं सबूत शवाहिद ना होने की वजह से मुजरिम बनता और मेरा सर कलम कर दिया जाता। मैं उदास रहने लगा था, लेकिन स्टोर पर मेरी तवज्जो अब बढ़ गई थी क्योंकि मालिकन की नज़र अब मुझ पर रहने लगी थी। मुझे एहसास हो चुका था कि स्टोर में लगे खुफिया कैमरों से मालिकन अपने ऑफिस में बैठकर हम सब पर नज़र रखती थी। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। खौफ के मारे एक एक रुपए का हिसाब करते हुए मुझे दांतों तले पसीना आ जाता था। जब तक सज़ा न झेली जाए हर जुर्म छोटा लगता है, और जब सज़ाएं मिलने लगी तो छोटे से छोटा जुर्म करने से भी इंसान परहेज़ करता है। मेरा भी वही हाल हो चुका था। मुझे जो लड़की पसंद आई थी वो अब भी स्टोर पर आती थी और मेरी बेरुखी के बावजूद वो 2-3 मरतबा मुझसे बात करने की कोशिश कर चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपने नरम लहजे और दोस्ताना अंदाज का आदी कर दिया था और मेरे बदले हुए रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तभी एक रोज़ उसने मुझसे फ़ोन करके इस बात का गिला किया तो मैं मज़ीद उससे अपना दिल सख्त नहीं कर पाया था। वो लड़की रो रही थी और मुझसे लड़ने लगी कि मैंने उसके साथ वक्त गुजारी करनी थी तो उसे अपना आदी क्यों किया। मैं खामोश रहा, मगर उसके अगले जुमलों ने मुझे बुरी तरह ठिठका दिया था। जब उस लड़की ने मुझे उदास लहजे में बताया कि वो मुझे पसंद करने लगी है और उसे लगा था मैं भी उसके साथ संजीदा हूँ, मैं बेदम सा हो गया। मैं इतना बदनसीब था कि जिस लड़की को अपनाने का ख्वाब देख रहा था वो लड़की भी मुझे पसंद करती थी, मगर मैं उसे हासिल नहीं कर पा रहा था। मैं उस रात बहुत देर तक अल्लाह से शिकवा करता रहा, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो शिकवा करने का भी हक नहीं रखता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो गुनाह मैं कर चुका था इसके बाद मुझे अल्लाह से माफ़ी मिलेगी या नहीं। मैंने फ़ोन पर उस लड़की से सुलह कर ली और ख़ुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। मैं सोच चुका था कि कुछ अरसा बाद जब मालिकन की तवज्जो मुझसे हटेगी तो मैं खामोशी से शहर छोड़कर चला जाऊंगा और मैं लड़की को सब बताकर अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था। चंद दिन सुकून से गुजरे तो वो लड़की फिर से स्टोर पर आ गई। इस बार ख़रीदारी करते हुए उसने मुझसे बातचीत की तो मैंने भी मुस्कुराकर खुश अखलाकी से जवाब दिया। हमारे दरमियान जो सर्द सी दीवार कायम हुई थी मैंने वो दीवार गिरा दी थी, मगर मैं नहीं जानता था मेरी हर हरकत पर मालिकन की नज़र थी। मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब उस लड़की के जाते ही मुझे मालिकन ने अपने ऑफिस में बुलाया। मैं एक बार उस ऑफिस में जाने की जो कीमत चुका चुका था उसके बाद मालिकन की तरफ जाते हुए मेरे कदम लर्ज उठे थे। मैं घबरा गया कि न जाने अब मुझसे क्या गलती होगी थी। जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मालिकन गुस्से में थी। मैं उसके तासुरात पर परेशान हो गया। मैंने डरते डरते मालिकन से जब उस बुलावे का मकसद पूछा तो उसके अल्फाज ने मेरे सर पर बम गिराया था। मैं पटी पटी निगाहों से मालिकन को देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई औरत इतनी जालिम और बेहिस हो सकती है। उसके अल्फाज ने मुझे गहरी खाई में धकेल दिया था। उसने मुझे सर्द लहजे में कहा कि तुम अब मेरे गुलाम हो, तुम जानते हो कि तुम चोरी करके बिक चुके हो, मैं जब और जैसे भी चाहूँ तुम्हें इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो बोली कि तुम्हारा उस लड़की से जो भी ताल्लुक़ है उसे अब यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं दोबारा तुम्हें किसी भी लड़की के साथ हंसते मुस्कुराते बात करता ना देखूं। मैंने तासुफ से कहा कि वो मुझे आखिर कब तक इस तरह पाबंद रखेगी। वो इत्मीनान से बोली कि जब तक तुम मेरी ज़रूरत रहोगे तब तक तुम ना शादी कर सकते हो ना ही किसी दूसरी लड़की के साथ ताल्लुक़ बना सकते हो। तब मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसकी इन पाबंदियों का क्या मकसद था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले दिनों में वो मुझसे क्या काम लेने का इरादा रखती थी। मेरी जवानी पर स्याह दाग लगते जा रहे थे और मैं बेबस था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो औरत इसी दौर की थी। वो एक जीते जागते इंसान को अपना गुलाम बोल रही थी।
میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ میرا دل چاہا میں وہیں اس عورت کا قتل کر ڈالوں، مگر میں گناہ پر گناہ کر کے خود کو مزید نہیں پھنسانا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے سر ہلا کر واپس لوٹ آیا۔ اسٹور پر کام کرنے والے لڑکوں میں ایک لڑکا ابو الاحمد بہت مخلص لڑکا تھا۔ اس نے جب مجھے غم و غصے میں دیکھا تو مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے اس لڑکی کے لیے اپنی پسندیدگی اور مالکن کی پابندی کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ پریشان ہوا اور بولا کہ تم اس لڑکی کو سب بتا دو، اگر وہ لڑکی واقعی تم سے سچی محبت کرتی ہے تو تمہاری مجبوری کو ضرور سمجھے گی۔ مگر میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں محبت اور پسندیدگی کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ مجھے خوف تھا کہ یہ سب سن کر وہ لڑکی مجھ سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دے گی، کیونکہ اپنی مجبوری بتانے سے پہلے مجھے یہ سچ بھی بتانا پڑتا کہ میں نے اسے جو انگوٹھی تحفے میں دی تھی وہ چوری کی انگوٹھی تھی۔ اگر اسے خبر ہوتی کہ میری طرف سے دیا جانے والا پہلا تحفہ چوری کا تھا تو ایسے انسان کو وہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ مگر ابو الاحمد نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کوئی بھی بہانہ کر کے اس لڑکی کو سمجھا دوں تاکہ اسٹور میں دوبارہ وہ میرے ساتھ خوش اخلاقی سے بات نہ کرے۔ میں سارا دن پریشانی سے بہانے سوچتا رہا، مجھ سے کام نہیں ہو پایا۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کے وقت گھر جا کر سکون سے اس لڑکی کو کسی طرح سمجھاؤں، مگر اس کا موقع نہیں ملا۔ اس رات میں واپس جانے لگا تو مالک نے مجھے بلا کر کہا کہ تم آج میرے ساتھ میرے فلیٹ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر گناہ کے خوف سے میرا جسم سنسنا گیا۔ میں دوسری بار وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مالکن کو انکار کرنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس بار بھی مالکن کو میں نے ہی غصہ دلایا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتا دیکھ کر مالکن اپنا وہی غصہ اتارنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ صرف مجھے جتانا چاہتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی استعمال کر سکتی ہے۔ میں نے بے بسی سے سر جھکا دیا اور مجبوراً مالکن کی فلیٹ پر پہنچا، مگر وہاں پہنچ کر مالکن نے مجھے اپنے ساتھ لانے کی جو وجہ بتائی وہ میری ذات کی دھجیاں بکھیر گئی۔ میں پہلے ہی زنا جیسا گناہ کر چکا تھا، مگر اب مالکن کے مطالبے نے مجھے زمین میں گاڑ دیا۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر وہ میرا انکار سننے کو تیار نہیں ہوئی، اور میرے مسلسل انکار پر وہ غصے سے بولی کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری ویڈیو پولیس کو دے دوں گی اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جیل بھیج دوں گی۔ وہ بولی کہ تم میرے سامنے چاہے جتنا احتیاط کرنے کی کوشش کرو، میں سمجھ چکی ہوں کہ تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو تمہیں میرا مطالبہ ماننا ہوگا۔ وہ مسلسل مجھے گناہوں میں دھکیلتی جا رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے جرم نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ عورت اس زنا جیسے گناہ کے بعد اب مجھ سے اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کروانے والی تھی۔ بے بسی سے میرا دل چاہا میں اپنی جان خود لے لوں اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں، مگر حرام موت بھی قیامت تک عذاب میں مبتلا رکھتی۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا، مجھے مجبوراً سر جھکانا پڑا۔ میری اس ہار پر مالکن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ جو ہی میں نے مالکن کا مطالبہ مانا، اسی وقت مالکن نے 2-3 جگہ فون کر کے نہ جانے کیا کیا ہدایات دی، اور تھوڑی دیر بعد فلیٹ میں ایک کے بعد دوسری نہایت خوبصورت اور 2 جوان لڑکیاں آ گئیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر میرے چہرے پر پسینہ پھوٹ گیا تھا، اور لڑکیاں نہایت خوبصورت تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے نہایت اعتماد سے میرا جائزہ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ منڈی سے کوئی جانور خریدنے آئی ہوں۔ میں نے خود کو کبھی زندگی میں عورت جیسی کمزور ذات کے سامنے اتنا مجبور نہیں پایا تھا جتنا اس روز مجھے بے بسی محسوس ہوئی تھی۔ اس روز جب چھپ کر مالکن کا فون سنا تو مجھے جھٹکا لگا۔ مالکن فون پر کسی کے ساتھ کوئی انتظام کر رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ میں مزید گناہوں کی دلدل میں دھنسنے والا تھا۔ وہ مجھ سے جو کام لینے والے تھے، اس کے بعد تو میرا قانون سے بچنا ناممکن تھا اور میں اللہ کے سامنے بھی مزید گناہ گار ہوتا۔ میں نے بے بسی سے مالکن کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسٹور پر میرے ساتھ دوسرے لڑکے بھی موجود تھے اور وہ لڑکے بھی بہت خوبصورت اور جوان تھے، پھر آخر مالکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میرے احتجاج پر مالکن اطمینان سے بولی کہ وہ سب لڑکے یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب شیعہ ہیں، صرف تم ہی سنی ہو اور تم لوگ ایسا کرتے رہتے ہو۔ میں اس وجہ پر ساکن رہ گیا۔ میں نے مالکن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم سنی بھی اس کام کو گناہ ہی سمجھتے ہیں، جب اسلام میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تو پھر یہ سب زنا ہی تھا۔ میرے سمجھانے کا بھی مالکن پر اثر نہیں ہوا، الٹا وہ بولی کہ ایسا کرنے سے تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہیں پیسے ملیں گے، اس لیے مزید کوئی تماشا مت کرو اور جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو۔ میں ایک مرد ہو کر اس عورت کے ہر برے حکم پر سر جھکانے پر مجبور تھا اور یہ بات مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ میری وہ پوری رات ضائع ہوئی۔
میں مالکن کے حکم پر گناہ کرنے پر مجبور تھا اور اس لڑکی سے بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ اگلے روز میں نے مالکن کے بلانے کے باوجود اسٹور سے چھٹی کر لی۔ اس کے بعد چند دن مسلسل ایک جیسے گزرے۔ مالکن کبھی 3 لڑکیاں بلا لیتی تو کبھی 2 لڑکیاں ایک ساتھ آ جاتی۔ وہ مجھ سے زبردستی گناہ کبیرہ کرواتی رہی۔ وہ عورت صرف ظالم نہیں تھی بلکہ نہایت گری ہوئی سوچ کی مالک تھی۔ اسے مسلمان ماننا تو دور کی بات تھی، اسے انسان کہنا بھی مجھے انسانیت کی توہین لگنے لگا تھا۔ اسے صرف پیسے سے غرض تھی۔ ہر نئی صبح جو میں اپنے بال نوچتا، اپنے گناہوں پر روتا تھا، تو وہ عورت پیسے گن گن کر خوش ہوتی تھی۔ میری وجہ سے وہ لاکھوں کما رہی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ میں اللہ کا مجرم بنتا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا اللہ میری اس مجبوری کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس گناہ سے بچنے کا ایک واضح صاف راستہ موجود تھا۔ پہلی بار کی غلطی پر ہی اگر میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا تو اس کبیرہ گناہ سے بچ جاتا۔ وہ راستہ اب بھی موجود تھا۔ میں قانون کا سہارا لے کر سزا جیل لیتا اور اس عورت سے آزادی حاصل کر لیتا، مگر میں بزدل تھا، قانون سے ڈرنے لگا۔ میں نے سنا تھا عراق میں زنا کی سزا 100 کوڑے تھے۔ میں بڑے مجمع میں کوڑے کھانے سے ڈر گیا اور جو چند سال جیل میں رہنا پڑتا میں وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا واحد کفیل تھا۔ میری سزا کے دوران وہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے، میں یہی سوچ کر چپ رہ جاتا۔ شروع میں مالکن 2-3 لڑکیاں بلوا لیتی تھی، پھر تعداد کم ہوگی اور دنوں میں بھی وقفہ آ گیا، مگر وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ میں گناہ کرتا جا رہا تھا مگر خود کو نہ مار پا رہا تھا، نہ پولیس کا سہارا لے پا رہا تھا۔ میں دماغی دباؤ اور مسلسل گناہ کی وجہ سے بیمار ہونے لگا۔ مالکن میری حالت پر غصہ ہونے لگی کہ میں اس کا کاروبار بند کروا دوں گا، اور میں چاہتا تھا ایسی بیماری میں مر جاؤں، مگر اب مجھے اس عورت سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں اسے سزا دلوانے کا سوچنے لگا۔ میں نے اسٹور پر کام کرنے والے لڑکوں سے بات کی اور مدد مانگی کہ کسی طرح مالکن کے یہ گنونے جرائم ہم پولیس تک پہنچا دیں تو ہماری سزا کم ہوگی اور وہ عورت سنسار کر دی جائے گی، مگر وہ لڑکے ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ وہ پولیس تک نہیں جانا چاہتے تھے، شاید وہ عادی ہو چکے تھے یا پھر بزدل ہی اتنے تھے کہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے سے ڈر گئے۔ میں اکیلا کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس دوران وہ لڑکی 2-3 مرتبہ اسٹور پر آئی تھی، مگر اس کے آنے پر چھپ جاتا اور جھوٹ بول کر اس سے رابطہ ختم کر دیا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ وہ بہت مایوس تھی اور جب اسٹور پر آتی تو بہت اداس لگتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکی کو بھی زندگی سے دور کر دیا تھا۔ میں اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ میری اس حرکت پر اس لڑکی نے اسٹور پر آنا کم کر دیا۔ وہ کبھی کبھی آتی تو دوسرے لڑکوں سے میرا پوچھتی کہ میں کب واپس آؤں گا۔ اسے تب بھی میرا انتظار تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں واپس ضرور آؤں گا۔ دن بہ دن اس لڑکی کی مایوسی بڑھ رہی تھی اور انتظار کم ہوتا جا رہا تھا۔ تب اس لڑکی کی مایوسی پر مجھے ایک دن ابو الاحمد نے احساس دلایا کہ تم ایک مخلص لڑکی کو خواہاں خود سے دور کر رہے ہو۔ وہ بولا کہ آج کے دور میں ایسی سچی اور وفادار لڑکیاں کم ملتی ہیں۔ اگر تم نے اس لڑکی کو نہ اپنایا تو تم ایک سچی ساتھی کھو دو گے اور وہ لڑکی کسی اور کی امانت بن جائے گی۔ ابو الاحمد مجھے زور دینے لگا کہ میں اس لڑکی سے بات کروں اور اسے مزید مایوس نہ ہونے دوں۔ میرے اندر بھی یہ خوف سر اٹھانے لگا کہ وہ لڑکی تھک گئی تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ وہ رات میں فارغ تھا۔ میں نے اسی رات اس لڑکی سے فون پر بات کی اور جھوٹ بولا کہ میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گئی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ابھی میں بہت دن بعد لوٹا ہوں تو اسٹور پر بہت کام ہے اور چھٹی نہیں مل سکتی۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ ہماری مالکن کام کے معاملے میں بہت سخت ہے، اس لیے وہ اسٹور پر کسی سے ہمارا ملنا جلنا یا ہنسنا مسکرانا پسند نہیں کرتی۔ میرے سمجھانے پر وہ لڑکی مجھے تسلی دینے لگی کہ وہ اسٹور پر خود کو اجنبی ظاہر کرے گی۔ ابو الاحمد کی بات درست تھی۔ وہ لڑکی میری مجبوری سمجھ گئی اور صرف فون پر رابطہ رکھنے کو تیار ہو گئی۔ اس لڑکی سے بات کر کے میرا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ میں کسی طرح اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا اور بغداد سے نکل کر اس لڑکی کے ساتھ نئی دنیا بسانا چاہتا تھا۔ میں مالکن کو قابو کرنے کے لیے اس کی کمزوری تلاش کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہر انسان کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، وہ عورت بھی ایسی کوئی کمزوری رکھتی ہوگی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا، ایک روز اس لڑکی نے مجھے 2 حسین جوان لڑکیوں کے ساتھ دیکھ لیا اور میری ساری احتیاط اور جھوٹ خاک میں مل گیا۔ اس شام مالکن نے مجھے فلیٹ پر لے جا کر بتایا، آج بھی تمہارے پاس 2 لڑکیاں آئیں گی۔ مالکن کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ زیادہ پیسے کی لالچ اس عورت کے اندر بڑھتی جا رہی تھی اور میں خود کو مزید اس کے جال میں پھنساتا جا رہا تھا۔ لیکن اگلی صبح قسمت سے ایسا ہوا کہ وہ دونوں لڑکیاں اور میں چند لمحوں کے وقفے سے آگے پیچھے ہی فلیٹ سے نکلے۔ میں نہیں جانتا تھا
میں جس لڑکی کو اتنے وقت سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا وہ مجھے ایک روز ایسے دیکھ لے گی۔ اس لڑکی کی دادی اسی علاقے میں رہتی تھی اور عین سامنے والا فلیٹ اسی کا تھا۔ وہ اپنی دادی کے انتظار میں باہر دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو نکلتے دیکھا اور جب ان کے پیچھے میں وہاں سے نکلا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے مجھے پکارا تو میں اس کی آواز پر جھٹکا کھا کر پلٹا۔ سامنے کھڑی وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم روتے ہوئے مجھ سے وضاحت مانگنے لگی، مگر میں جانتا تھا مالکن اندر تیاری کر رہی تھی اور تھوڑی دیر میں اسٹور پر جانے کے لیے فلیٹ سے نکلنے والی تھی۔ میں نے گھبرا کر لڑکی سے کہا کہ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ میں مالکن کے دیکھنے سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ غائب ہونا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی جو منظر دیکھ چکی تھی اس کے بعد اب میرے ساتھ کہیں جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مجھے ناراض نظروں سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی اور میں مالکن کے خوف سے اسے روک بھی نہیں پایا۔ میں واپس اپنی رہائش پر پہنچا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میرے پاس اب وہ موقع بھی باقی نہیں رہا تھا کہ اس لڑکی کو خود مناسب الفاظ میں کچھ بتا سکتا۔ نہ میرے پاس کوئی بہانہ تھا کیونکہ وہ لڑکی مجھے اچھے سے جانتی تھی۔ بغداد میں میری فیملی نہیں تھی، نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ میں پیشے سے ڈاکٹر تھا کہ مریضوں کو دیکھنے کا جھوٹ بول سکتا۔ میرے پاس ان برے حالات میں صرف اس لڑکی کا سہارا تھا، مگر اب وہ بھی چھوٹ گیا تھا۔ پیسہ میرے پاس آنے لگا تھا، مگر مخلص تعلقات کے معاملے میں مجھ پر آہستہ آہستہ زوال آ رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو فون کرتا رہا مگر اس نے میری کال نہیں سنی۔ کتنے ہی دن میرے اسی پریشانی اور گھبراہٹ میں گزر گئے۔ میں اسٹور پر بھی سارا دن غائب دماغ کھڑا رہتا اور اس لڑکی کا انتظار کرتا رہتا، مگر وہ لڑکی اسٹور پر بھی آنا چھوڑ چکی تھی۔ میں بددل ہونے لگا اور عراقی لوگوں سے متنفر ہونے لگا، مگر پھر ہمیشہ کی طرح میری پریشانی ابو احمد نے محسوس کر لی۔ اس بار بھی سب سن کر اس نے مخلص بھائیوں کی طرح مجھے مشورہ دیا اور بولا کہ وہ لڑکی جو دیکھ چکی ہے اس کے بعد اس کی انا کو گوارا نہیں ہوگا کہ تم سے بات کرے، مگر یقیناً وہ بھی وضاحت سننا چاہتی ہوگی۔ وہ بولا کہ اگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تو تم اسے اپنی ساری پریشانی لکھ کر میسج پر بتا دو، وہ چاہے ناراض ہو مگر میسج ضرور پڑھے گی۔ ابو احمد کے مشورے پر میں نے سر ہلا دیا، حالانکہ میرا دل اب ہر شے سے بیزار ہو چکا تھا۔ میں اپنے گناہوں پر نادم تھا اور مزید خود کو معصوم ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ان پریشانی کے دنوں میں مالکن کو کوئی عورت یا لڑکی نہیں ملی، نہ اس نے مجھے تنگ کیا۔ میں گھر پہنچا تو ابو احمد کے مشورے پر میں نے میسج میں اس لڑکی کو سب بتا دیا۔ میں نے اپنے جرم کو مناسب الفاظ میں بتایا کہ اسے تحفے میں دی انگوٹھی میں نے اسٹور سے ادھار لی تھی تاکہ تنخواہ ملتے ہی پیسہ لوٹا دوں گا۔ میں نے چند میسج میں ہی ساری حالت اور مجبوری بتا دی۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ میسج پڑھ کر کیا رد عمل دکھائے گی۔ مجھے اچھی امید نہیں تھی۔ مجھے لگا وہ ان حالات کے بعد بھی مجھے ہی گناہ گار کہے گی اور کبھی پلٹ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ لیکن آدھے گھنٹے بعد اس لڑکی کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور خود کو وضاحتوں کے لیے تیار کیا، مگر اس لڑکی نے آگے سے مجھے جو بات کی وہ مجھے حیرت اور بے یقینی سے دنگ کر گئی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس روز کال بند ہونے کے بعد میں ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ میں سوچوں میں گم رہا، مگر میں نے سوچ لیا اس لڑکی کی بات مان لوں گا۔ اگلی صبح میں اس لڑکی سے ملنے چلا گیا۔ 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب میں اسٹور پر پہنچا تو مالکن نے مجھے آفس میں بلا لیا۔ میں آفس میں پہنچا تو مالکن نے شکی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تم آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں خاموش رہا کیونکہ میرا جواب مالکن کو اچھا نہ لگتا۔ مالکن نے میری خاموشی پر سر جھٹک کر مجھے بتایا کہ آج تیار رہنا، تمہیں میرے فلیٹ میں چلنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے کہا کہ میں مزید اب کوئی گناہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ صرف ایک 100 دینار کی انگوٹھی چرانے کی اتنی بڑی سزا نہیں بنتی جتنی وہ دے چکی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ پہلی بار اپنے فلیٹ پر لے جا کر مجھے نشہ آور دودھ دینے کے بعد اس نے جو گنونا جرم کروایا مجھ پر وہی باری تھا، مگر وہ پھر بھی معاف نہیں کر رہی۔ میرے چیخنے پر مالکن نے سرد نظروں سے مجھے گھورا اور بولی، چوری 100 دینار کی ہو یا 1000 کی، سزا بنتی تھی جو میں نے دی تھی۔ اب غصہ کرنے کا کیا مقصد؟ اب تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، یہ سب تو سنی فقہ میں جائز ہے۔ میں بے بسی سے پاگل ہونے لگا اور مالکن سے کہا کہ ایک ساتھ 2-3 لڑکیوں سے ایک رات کے لیے نکاح کرنا اور انہیں دھوکے میں رکھنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ میں انکار کر کے آفس سے نکل گیا، مگر میں جانتا تھا مالکن میری بات نہیں سنے گی۔ میں باہر جا کر بیٹھ گیا، میری آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ مالکن پہلے روز سے ہی مجھے سنی کہہ کر گناہ کروا رہی تھی۔ عراق میں سنی لوگ بھی کثیر تعداد میں تھی۔ فقہ جعفریہ میں حلالہ کو ناجائز مانا جاتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ سنی فقہ میں بھی اسے شرعی طور پر جائز نہیں کہا جاتا، کیونکہ جو نکاح طلاق کا ارادہ رکھ کر نکاح کیا جائے وہ کبھی جائز نہیں ہوتا۔
حلالہ بھی اسی لیے ناجائز ہے کیونکہ اس میں پہلے سے ہی طلاق کی نیت کی جاتی ہے۔ عراق میں سنی گھروں کی لڑکیاں کسی جھگڑے میں یا غلطی سے طلاق ہو جانے کے بعد حلالہ کے لیے پریشان ہوتی تھی۔ مالکن نے اس کا حل یہ نکالا کہ مجھے پیش کر دیا۔ وہ ایک ہی دن میں 2 طلاق یافتہ لڑکیاں بلوا لیتی اور الگ الگ کمروں میں بٹھا کر ان سے نکاح کرواتی۔ ایک دن میں 2 یا 3 لڑکیوں سے نکاح کرنا اور وہ بھی حلالہ کی نیت سے، اور پھر ان کے ساتھ رات گزارنا اور اگلی صبح پیسہ لے کر طلاق دینا۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ تھی، میں جانتا تھا میں صرف گناہ کر رہا ہوں۔ جو نکاح مالکن کرواتی تھی وہ نکاح ہی نہیں ہوتا تھا، مگر اس عورت کو فرق نہیں پڑتا تھا، اسے پیسہ چاہیے تھا، اسے میرے دلائل سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اور تب پہلی بار میں پچھتایا تھا، کاش میں مالکن کے سامنے خود کو شیعہ ظاہر کر لیتا تو اتنی مصیبت سے بچ جاتا، مگر یہ میری بچکانہ سوچ تھی۔ شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی تبدیلی نہ آتی، اس عورت نے مجھے کسی بہانے سے گناہ کروانا ہی تھا۔ اس رات مالکن مجھے دھمکا کر اور پولیس کا حوالہ دے کر اپنے ساتھ فلیٹ پر لے گئی۔ مالکن کے ساتھ پیسوں پر جو مولوی کام کرتا تھا وہ پہلے سے موجود تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو کچھ ہی دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مالکن نے دروازہ کھولا تو اس کا رنگ گھڑ گیا کیونکہ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ فلیٹ میں پولیس پھیل گئی، مالکن اور مولوی کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مالکن پریشانی سے بار بار پولیس والوں کو وضاحت دے رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انہیں کسی نے مخبری کی ہے اور ثبوت بھی موجود ہے۔ اگر میں ساتھ نہ ہوتا تو مالکن مجھ پر ہی شک کرتی، مگر تب وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ ہمیں لے کر پولیس روانہ ہو گئی۔ میں مطمئن تھا اور اس لڑکی کا شکر گزار تھا جس نے میرا مسئلہ جان کر فوری مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ اس کا چچا پولیس آفیسر ہے۔ مجھے اپنے گھر بلا کر اس نے اپنے چچا سے ملوایا۔ میں نے کھل کر اس کے چچا کو سب بتا دیا۔ اگر مجھے سزا دی جاتی تو میں وہ بھی قبول کرنے کو تیار تھا۔ لڑکی کے چچا نے مجھے ایک ننھا سا خفیہ کیمرہ دیا اور کہا کہ اگر تم اس عورت سے یہ سب باتیں منوا لو گے جو تم نے مجھے بتائی ہے، اور اگر واقعی یہ بات ثابت ہوگی تو تمہیں 100 دینار کی انگوٹھی کے بدلے اتنی سزا دی گئی تو قانون تمہیں انصاف دلائے گا، تمہاری سزا کم ہوگی اور اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں مان گیا کیونکہ میں سچا تھا۔ اب مجھے صرف موقع کی تلاش تھی اور خوش قسمتی سے اسی روز مجھے موقع بھی مل گیا جب مالکن نے آفس میں بلا کر سوال کر لیا۔ میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کیمرہ چھپایا اور مالکن کی ویڈیو بناتے ہوئے غصے کا ڈرامہ کیا اور ساری بات دہرائی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مالکن بات نہ بدل دے، مگر اس نے اطمینان سے ہر بات قبول بھی کر لی۔ اس روز مالکن کے فلیٹ پر جاتے ہوئے میں نے لڑکی کے چچا کو مالکن کے فلیٹ کی لوکیشن بھیج دی تھی، اس لیے وہاں پہنچنے کی کچھ ہی دیر بعد پولیس بھی پہنچ گئی۔ مالکن اور مولوی پر جبری زنا اور جھوٹے نکاح کروانے پر کیس ہو گیا اور مجھے میرے جرم کی سزا کے طور پر چند ماہ کی جیل اور جرمانہ لگایا گیا۔ حلالہ سے ملنے والی ساری رقم میں نے جرمانے میں ادا کر دی اور چند ماہ کی جیل کاٹنے کے بعد آزاد ہو گیا۔ میرے ساتھ باقی لڑکے بھی اب آزاد تھے۔ اس لڑکی کی وفا اور مخلصی نے مجھے جیت لیا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ میں مظلوم تھا۔ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ ابو احمد کی مدد سے مجھے اور جگہ کام مل گیا۔ اب میں سنبھل کر رہتا ہوں۔ مجھے عراق کے لوگ برے لگنے لگے تھے، مگر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے میری زندگی برباد کی تھی، مگر وہیں مخلص ساتھی بھی ملے تھے۔ برائی معاشرے کا حصہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اس برائی کو اپنانے سے کیسے بچا جائے۔ جن دوستوں نے اس کہانی کا پارٹ 1 نہیں دیکھا، سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔